बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीलॉग शुरू करने से पहले एक अहम खबर ले लें। KPK ने तरमीम की है कानून में, और अब जितने भी पुलिस के अफसरान होंगे वो बराह रास्त मातहत होंगे वज़ीर आला KPK जो है वो अली अमीन गंडापुर के, उनकी ट्रांसफ़र और उनकी तरक्कियाँ। क्योंकि अली अमीन गंडापुर का जो कहना है ना वो IG मान रहा है और ना वो चीफ सेक्रेटरी मान रहा है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि KPK में अली अमीन गंडापुर की कितनी हुकूमत है। यहाँ से आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं और वहाँ पे कौन मुदाखलत कर रहा है। अब आते हैं अपने रेगुलर वीलॉग पे। एक शेर जो अपने पंजे भी किराए पे लेता हो और जो अपने जबड़े भी किराए पे लेता हो तो वो किस किस्म का शेर होगा। क्योंकि रात को ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जी मंसूर अली शाह के आने से इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अमन जिरगा अगर हो जाए, जो खैबर में ज़िला खैबर मैदान के इलाके में जो है वो हो रहा है PTM का, तो उससे अमन की राह हमवार हो सकती है। और अगर पाकिस्तान में अमन आ गया, पाकिस्तान में अगर कुदरती आफात ना आई तो फिर डॉलर्स का क्या बनेगा, इस पे बात करेंगे। और मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन, असद तूर साहब ने रिपोर्ट किया है कि मंसूर अली शाह के सामने 3 शराइत रखी गई हैं कि वो इन 3 शराइत पर अमल करेंगे तो उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा। अब इसमें पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि इंतखाबात के मामले को नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान से लेकर अमरीकी कांग्रेस तक और अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स ग्रुप तक, कि ये इलेक्शन कैसे हुए, वोट किसको पड़ा और फॉर्म 47 किसको दे दिया गया। ये पहली शर्त रखी गई है कि वो इलेक्शन को नहीं छेड़ेंगे, इलेक्शन का केस नहीं खोलेंगे। दूसरी शर्त जो बयान की जा रही है वो दूसरी शर्त ये कि वो इमरान खान के केसेस को नहीं लगाएंगे, क्योंकि इमरान खान को सिस्टम अंदर रखना चाहता है और सिस्टम ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो इमरान खान को जेल से बाहर निकाले। और इमरान खान के लिए जिस तरह कल मैंने बताया था, महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि भुट्टो फार्मूले पर अमल करने की कोशिश की जा रही है। या इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी वाला फार्मूला जो है वो इमरान खान पर लगाने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी शर्त ये है कि आप इमरान खान के केसेस को नहीं छेड़ेंगे। तीसरी शर्त जो उन पर लगाई गई है वो तीसरी शर्त ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था, यानी खत में क्या था, आपको याद होगा 6 जजेस ने खत लिखा कि हमारे काम में मुदाखलत हो रही है, हमारे बेडरूम में वो कैमरे लगे पाए गए हैं, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया गया है और हमसे जो है वो मर्जी के फैसले करवाने की कोशिश हो रही है। लिहाजा हम खुलकर काम नहीं कर पा रहे और हमारे काम में जो है वो बेजा और हर वक्त मुदाखलत होती है। इस बात पे मंसूर अली शाह को वार्न किया गया है कि उस खत के मामले पे भी आप कुछ नहीं करेंगे। तो ये वो शराइत बयान की जा रही हैं। अब आप इस डेमोक्रेसी का, निज़ाम के इस मकरूह चेहरे का अच्छी तरह अंदाज़ा कर लें कि एक आने वाला चीफ जस्टिस उसको अपनी शराइत पर जो है वो नोटिफाई किया जा रहा है कि इन शराइत पे। अब ये कोई इतला नहीं है कि मंसूर अली शाह ने इन शराइत पर हामी भर ली है, या इन शराइत पर एक ये भी रिपोर्ट आ रही है कि हुकूमत की तरफ से एक गैर सियासी शख्सियत ने मंसूर अली शाह से मुलाकात करने की कोशिश की है, तो मंसूर अली शाह ने मुलाकात नहीं की। बहरहाल ये 3 मेन शराइत हैं। अगर मंसूर अली शाह इन पर हाँ कह देते हैं तो फिर घंटों की बात है, उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जिला खैबर में PTM का जो है वो एक अमन जिरगा वो 11 तारीख को होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा जिरगा है जिसमें जितनी भी पख्तून बेल्ट है बलोचिस्तान में वो
اور کے پی کے میں وہ سارے جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. اس میں بڑے بڑے جو ہے وہ سردار، بڑے بڑے جو ہے وہ ملک اور بڑے بڑے مشران وہ شرکت کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ جرگہ ہے. اس جرگے سے پہلے حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے پختون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم پر پابندی لگا دی. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ پی ٹی ایم کے 2 ارکان محسن داوڑ اور علی وزیر، یہ لوگ آگے تھے رجیم چینج آپریشن کرنے میں عمران خان کے خلاف، اور ان چوروں کی بارات کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا. ان چوروں کی بارات نے ان پر پابندی لگا دی ہے. وہ محاورہ ہے نا کہ جو بندہ دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو اس میں خود ہی گر جاتا ہے. پی ٹی ایم والے خود پابندی کا شکار ہو گئے ہیں، اور ان پر جو الزام لگا ہے وہ یہ کہ ان کو باہر سے امداد ملتی ہے. نہ کوئی اس کا ثبوت پیش کیا گیا ہے، نہ کوئی عدالت میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے. بہرحال حکومت نے یہ کہہ کر اس پہ پابندی لگا دی ہے. حالانکہ منظور پشتین نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو خط لکھا اور اس جرگے میں شرکت کی دعوت دی. اور جو خاص بات ہے وہ خاص بات یہ کہ اس میں منظور پشتین نے لکھا کہ جرگے میں جو کچھ بھی ہوگا وہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے مطابق ہوگا. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سچویشن چل رہی ہے وہ نہ آئین کے مطابق ہے نہ قانون کے مطابق ہے. اس کے باوجود منظور پشتین نے یہ لکھا، پھر ان پر پابندی لگا دی گئی. چلے پابندی تک بات ہوتی پھر بھی ٹھیک تھی، اب ان پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے. وفاقی حکومت کا موقف ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان پر جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے. اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ گولی چلی ہے اور 2 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، اور ہیوی مشینری وہاں پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ جرگہ کسی صورت منعقد نہ ہو. حالانکہ یہ پختونوں کی ہزاروں سال کی پرانی روایت ہے. جرگہ ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہے فیصلے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کیسز وہاں پہ حل ہو جاتے ہیں. لیکن حکومت یہ نہیں چاہتی. وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو بائی پاس کرتے ہوئے آئی جی کے ذریعے اور چیف سیکرٹری کے ذریعے وہاں پہ حملہ کرایا ہے. اس حملے کے بعد جو منظور پشتین کا ٹویٹ آیا ہے وہ بڑا معنی خیز ہے. میں نے آپ کو اپنے ایک ویلاگ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ یقین کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان پر کوئی قدرتی آفت آتی ہے نا تو یہ اشرافیہ بہت خوش ہوتی ہے. اب آپ اس کی وجہ پوچھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آفت کو یہ کیش کراتے ہیں. اس آفت سے ڈالروں کی بارش ہوتی ہے. ظاہر ہے بیرونی دنیا ان کو اتنا تو نہیں جانتی نا کہ یہ اتنے جیب کترے ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ ایک برطانوی صحافی ڈیوڈ روز نے وہ شہباز شریف پر زلزلہ زدگان کی امداد کھانے کا الزام لگایا. ادھر بڑا شور اٹھا، جی قانونی کارروائی کر دی گئی ہے، کیس کر دیا گیا. کدھر گیا وہ کیس؟ کہاں گیا؟ بتائیں آپ کہ انہوں نے کیس کیا شہباز شریف؟ کیونکہ کھایا ہے، کھاتے ہیں. زلزلہ ہے، سیلاب ہے، ابھی وہ کل پرسوں جو ہے نا وہ برسی تھی زلزلے کی، کتنا مال انہوں نے بنایا. یوسف رضا گیلانی طیب اردگان کی بیوی کا ہار چرا کے لے گیا، ہار جو اس نے زلزلہ زدگان کے لیے دیا تھا، اور پکڑے جانے پر 5 سال استعمال کر کے واپس کیا. ان کا یہ چہرہ ہے. تو ڈالرز کہاں سے آئیں گے؟ یعنی اگر پشتون جرگے میں امن کی بات ہوتی ہے، اپنے حقوق کی بات ہوتی ہے اور امن آ جاتا ہے تو پھر ڈالرز، کیونکہ ڈالرز ڈسٹربنس، چاہے وہ قدرتی آفت ہو چاہے آپس کی لڑائیاں ہوں، یعنی تب ڈالرز آئیں گے. یعنی غیر معمولی حالات میں ڈالرز آئیں گے. اور اس کی نشاندہی منظور پشتین نے بھی کی ہے. میں بالکل منظور پشتین کا حامی نہیں ہوں، میں بالکل پی ٹی ایم کا حامی نہیں ہوں، اور ان کا کردار کافی حد تک مشکوک رہا ہے ماضی میں رجیم چینج آپریشن میں بھی. لیکن اس وقت انہوں نے واضح اعلان کیا تھا کہ ان کا جرگہ قانون کے مطابق اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہوگا. لیکن ان پر جو ہے وہ حملہ کر دیا گیا، ان پہ دھاوا بول دیا گیا. حالانکہ اس میں پی ٹی آئی کو بھی شرکت کرنے کی دعوت ملی تھی، اور خبریں یہ تھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اس میں شریک ہو سکتی ہے اس جرگے میں.
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پی ٹی ایم پر پابندی لگی ہے اور ان پر کریک ڈاؤن ہوا ہے، پی ٹی آئی پر تو 2.5 سال سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اسی طرح وہ پی ٹی آئی پہ بھی پابندی لگا دیں گے جس طرح پی ٹی ایم پہ لگائی ہے۔ بہرحال بڑا معنی خیز ٹویٹ آیا ہے منظور پشتین کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ملک میں حالات نارمل ہو جاتے ہیں، اگر کہیں پہ گولی نہیں چلتی، اگر کہیں پہ مکمل طور پہ امن ہو جاتا ہے تو پھر ڈالرز کا راستہ بند ہو جائے گا، اور یہ اشرافیہ یہ نہیں چاہتی کہ ڈالرز کا راستہ بند ہو۔ آپ مارنگ بلوچ کو دیکھیں، مارنگ بلوچ کو جو ہے وہ ملک سے باہر جانے سے روک دیا گیا ہے، اور اس لیے روکا گیا ہے کہ باہر وہ جا کر وہ اصل صورتحال بیان کر دیں گی، نظام کا اصل چہرہ بتا دیں گی۔ ان کو ٹائم نے جو ہے وہ دعوت دی تھی کسی سیمینار میں شرکت کے لیے، لیکن ان کو بھی ایئرپورٹ پر روک لیا گیا ہے کہ یہاں کی جو بدبودار سیاست ہے، یہاں کا جو مکروہ نظام ہے، باہر جا کر مہرنگ بلوچ اس کو ایکسپوز نہ کر دیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ ایک خواجہ رنگ باز ہے جو بدقسمتی سے اس ملک کا وزیر دفاع ہے، وہ ایک ٹی وی پروگرام میں کہتا ہے کہ اگر منصور علی شاہ آ جاتے ہیں، قاضی فائد عیسیٰ چلے جاتے ہیں تو اس الیکشن کا آڈٹ ہوگا۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اگر انہوں نے الیکشن جیتا ہے جو ان کا دعویٰ ہے تو پھر آڈٹ ہوتا رہے، کروائیں نا آڈٹ، وہ خود کہیں کہ کروائیں جی آڈٹ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن کس طرح جیتے ہیں، ان کو خود بھی پتہ ہے۔ یعنی یہ رنگ باز، یہ جو ہے وہ جو ہماری بزرگ ماں ہیں، ان سے جو ہے وہ یہ ریحانہ ڈار سے یہ بندہ ہار گیا تھا اور ہار مان بھی لی تھی، لیکن پھر صبح بڑی ڈھٹائی سے فارم 47 لے لیا، نواز شریف نے فارم 47 لے لیا، نواز شریف کی بیٹی نے فارم 47 لے لیا، اور اب وہ جو ہے نا ایک پروگرام میں کہہ رہا ہے کہ جی اگر منصور علی شاہ آ گئے تو الیکشن کا آڈٹ ہوگا، اور اگر الیکشن کا آڈٹ ہوگا تو ڈبوں سے کیا نکلے گا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، اور ان کی حکومت کدھر جائے گی؟ ان کی حکومت ہوا میں معلق ہے، یعنی اپنے منہ سے وہ شخص مان رہا ہے دوسرے معنوں میں کہ انہوں نے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے ملک کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے ملک کی سیاست پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ بالکل ناجائز ہیں۔ جس طرح اسرائیل امریکہ کا ناجائز بچہ ہے، اسی طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کے ناجائز پالتو اور بچے ہیں، اور وہ ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو شیر کہنے والے، یعنی شیر کے جو جبڑے ہیں، جو اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور پھر جو شیر کے پنجے ہیں جو اس کی دوسری بڑی طاقت ہوتی ہے جس سے وہ چیر پھاڑ کرتا ہے، وہ کرائے پہ لیے ہوئے ہیں، کیونکہ کسی دور میں اس شیر کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو۔ لیکن پھر درمیان میں ایک اور ٹوسٹ آیا، وہ ٹوسٹ یہ تھا کہ مہارانی صاحبہ نے فرمایا کہ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بڑا آسان ہے، اس میں جوتے پالش کرنے پڑتے ہیں، اس میں جو ہے معافیاں مانگنی پڑتی ہیں، اس میں سر جھکانا پڑتا ہے، اور ہمیں تو پہلے بھی تجربہ ہے ضیاء الحق کا، ہم تو ضیاء صاحب کے جو ہے نا وہ روحانی اولاد تھے، تو بجائے ہم عمران خان والا رستہ لینے کے کہ جو جیل جاتا ہے، جو قید تنہائی میں جاتا ہے، جس میں پورا خاندان جیل میں چلا جاتا ہے، مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو ہم آسان راستہ کیوں نہ لیں؟ یہی پالش کرنے والا اور معافیاں مانگنے والا اور سر جھکانے والا۔ پھر انہوں نے اپنی پارٹی میں وہ جو گیت گاتے تھے بڑے اچھل کے، ووٹ کو عزت دو، ان پہ بھی پابندی لگائی، گانا بھی مارکیٹ سے غائب کرایا، شٹ اپ کال دی پوری پارٹی کو کہ آئندہ آپ لوگوں نے یہ بات نہیں کرنی کہ ووٹ کو عزت دو، آپ نے بات کرنی ہے کہ بوٹ کو عزت دو، آپ نے بات کرنی ہے کہ بوٹ کو پالش کرو، آپ نے بات کرنی ہے کہ معافی مانگو، آپ نے بات کرنی ہے کہ سر جھکاؤ۔ اسی مہارانی نے کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ عمران خان کے خلاف اتنا بول رہے ہیں تو آپ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ تو مہارانی نے فرمایا کہ عدم اعتماد کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا وہ مدد ضروری ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد پیش نہیں ہو سکتا۔ اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ پر بہت برستے تھے،
پھر انہوں نے احمد خان کے ذریعے، جس کو آج کل انعام کے طور پہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بنایا ہوا ہے، وہ درمیان میں دلہ بنا، اس نے ملاقاتیں کرائیں، ڈگی میں چھپ چھپ کے یہ شلوار شریف سارے یہ گئے اور وہاں پہ باجوہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا اور پھر عدم اعتماد آ گئی۔ وہ ساری کہانی آپ کے سامنے ہے، سندھ ہاؤس کی منڈیاں آپ کے سامنے ہیں، شرابوں کے کریٹ، نئے نوٹوں کی بوریاں، شرجیل میمن وہاں پہ دلال تھا، وہ ساری دلالی کر رہا تھا، وہ ساری ایڈجسٹمنٹ کے کس نے کس کے کمرے میں جانا ہے وہ سارا کچھ وہ بتا رہا تھا۔ پھر سارے صحافی بھی وہاں پہنچ گئے، انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا اس جو ہے نا وہ گٹر میں، اور پھر عدم اعتماد آ گئی، آپ کے سامنے تھی۔ تو بہرحال یہ وہ شیر ہے جس کے پنجے بھی کرائے پہ لیے ہوئے ہیں، جس کے جبڑے بھی کرائے پہ لیے ہوئے ہیں، اور جو بھیگی بلی بن کر بیٹھا ہے کہ اگر منصور علی شاہ آ گیا اور منصور علی شاہ نے الیکشن کا کیس لگا دیا، اگر منصور علی شاہ نے آزاد ججوں پر مشتمل ٹریبونلز بحال کر دیے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے گھر جانا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک ملک کی، سالم ایٹمی ملک کی جو حکومت پر وہ قبضہ ہے اور 2 نمبر قبضہ ہے۔ میں نے آپ کو پنڈی کا بتایا کہ پنڈی ڈویژن کی 13 سیٹوں میں سے 1 سیٹ نون لیگ نہیں جیتی، پورے لاہور میں 1 سیٹ نون لیگ جیتی، وہ شہباز شریف والی تھی، اور یہ جو ہے نا وہ حاکم بنے پھرتے ہیں، یہ شنگھائی کانفرنس جو ہے نا وہ کر رہے ہیں اور یہ ملکی معاملات چلا رہے ہیں، اور منصور علی شاہ پر شرطیں عائد کر رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن کا آڈٹ نہیں کرنا۔ لیکن کیا کیا جائے اس قوم کا جس کو نواز شریف 25 کروڑ بھیڑ اور بکریاں پہلے قرار دے چکے ہیں کہ یہ بھیڑ اور بکریاں ہیں، ان پہ قبضہ ہو، ان پہ سرکاری ملازم جو ہے نا وہ حکومت کریں، سرکاری ملازم یہاں پہ حکومتیں بنوائیں، حکومتیں توڑوائیں۔ تو پھر ہماری جیسی قوموں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ایک ایسا شیر جو رینٹ پہ ہو اور وہ اپنے آپ کو شیر کہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔